हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ शहीद अरशद शरीफ की सालगिरह की तकरीब थी। 50वीं सालगिरह शहीद के बच्चों ने उनके प्रोग्राम पावर प्ले के स्टूडियो में बैठकर मनाई और अपने वालिद की यादों को ताज़ा करते रहे। नाजरीन, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल एक ऐसा बेईमाना कत्ल है कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और जिस तरीके से शहीद अरशद शरीफ को दुबई से निकाल कर कीनिया पहुंचाकर पीछा करके कत्ल किया गया, ये न्यूट्रल की एक बड़ी साजिश और इस कदर खौफनाक अमल है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नाजरीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम में बड़ी खबर से भी आपको आगाह करना है। अदालतें खुल गई हैं। रात को आज खुद नोटिस लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के जरिए इंतखाबात 90 रोज में कराने के केस का खुद ब खुद नोटिस लेकर समाअत का आगाज कर दिया। ये बड़ी खबर है। इंपोर्टेड हुकूमत के तोते उड़ गए हैं और एवन फील्ड वालों की नींदें भी जो हैं वो हराम हो गई हैं। लंदन में उनके चमचे कड़छे बगल बच्चे सहाफ़ी अपना सा मुंह लेकर रह गए और अब आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज खुद नोटिस लिया है, ये महसूस होना शुरू हो गया है कि अब इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इसके साथ साथ आपको इस बड़ी खबर से भी आगाह करते हैं कि कल कितने कारकुनान ने जेल बरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तारियां दी और इमरान खान जो है वो किस दिन गिरफ्तारी देंगे और उनका अगला सरप्राइज इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए क्या होगा। गिरफ्तारियां देते वक्त कारकुनान ने बड़े दिलचस्प अंदाज में गिरफ्तारियां दी। कई कारकुनान फ्राई पैन साथ लेकर आए हुए थे। उनका ये कहना था कि जेल में चूंकि इस्त्री नहीं होती है और चूल्हा जो है मौजूद है, उस पर फ्राई पैन को गर्म करके कपड़े इस्त्री करने का काम लिया जाएगा। ये एक मज़ाक़ बात है जो मरियम सफदर अवान के उस बयान के बाद दुनिया भर में मशहूर हो गई है कि मरियम सफदर अवान फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी। कैसी कैसी बोंगियां मार रही है ये इंपोर्टेड हुकूमत। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ जो कि अपने आप को 6 माह में मईशत ठीक करने का ठेकेदार तस्वर करके अवाम से झूठे वादे करके हुकूमत में आए थे, वो भी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई और होगी। आप जरा ये मुलाजा फरमाएं कि कितने ढीठ और कितने जो है नॉनसेंस हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तल्लों पर दिन ब दिन पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कौमी खजाने को लूट रहे हैं और अखबारात में आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात देकर मीडिया को भी अपने हक में राह हमवार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मशीरान की एक और फौज जो है वो भर्ती करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अवाम को ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। यानी बोझ सारे का सारा जो है वो अवाम पर डाल दिया जाएगा और एक और खेल खेला जा रहा है। उसके बारे में मैं अपने प्रोग्राम में आज आपको बताऊंगा कि वो खेल क्या है और ये भी बताऊंगा कि आफ्ताब सुल्तान जो कि एक नामवर पुलिस ऑफिसर और बड़ी ही अच्छी शोहरत वाले ऑफिसर हैं, उन्होंने नैब की चेयरमैनशिप से इस्तीफा किसके कहने पर दिया? कौन था जो उन पर दबाव डाल रहा था? क्या उस दबाव डालने वाली शख्सियत का ताल्लुक न्यूट्रल से है या फिर वो कोई सियासी शख्सियत थी जो कि आफ्ताब सुल्तान पर दबाव डाल रही थी, जिसका उन्होंने अपना इस्तीफा देने के बाद बरमला इजहार भी किया?
تو ناظرین، سب سے بڑی خبر یہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 700 سے زائد کارکنان نے کل گرفتاری دی جیل برو تحریک کے سلسلے میں، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور ان کے ساتھ ساتھ بیرسٹر خالد ولید اقبال جو ہیں وہ ولید اقبال جو فرزندے یعنی نواسہ ہیں ان کے پوتے ہیں علامہ اقبال کے، انہوں نے بھی گرفتاری دی اور تحریک انصاف کے مرکزی عہدیداران نے بھی گرفتاریاں دیں۔ ناظرین، یہ سب گرفتاریاں جو ہیں اتنی بڑی تحریک کی شکل اختیار کرنے جا رہی ہیں کہ اگر وہ واقعی ہی منظم طریقے سے کامیاب ہوگی تو اس حکومت کو اپنا بوریا بستر چھوڑ کر، جوتے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ناظرین، شہباز شریف کو اگر آپ دیکھیں، اپنی پوری فیملی کو بیرون ملک بھیج چکے ہیں اور ان کی بیوی اس وقت قطر میں موجود ہے، بیٹا حمزہ ککڑی بھی جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سلمان شہباز شریف ہے وہ بھی اپنی وارداتیں ڈالنے میں مصروف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عوام کو مہنگائی بڑھنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں بونگیاں مار کر کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ وہ ان کے خلاف سڑکوں پر نکلے، ان کے گربانوں سے پکڑ کر ان کے بنگلوں کوٹھیوں سے ان کو نکالا جائے اور اس کے بعد ان سے پاکستان کا خزانہ لوٹنے کا حساب مانگا جائے۔ آنے والا وقت یقیناً ایسا ہی لگ رہا ہے، اور یوں بھی لگ رہا ہے کہ نیوٹرل بھی کافی حد تک جو ہے گھبرا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت کا اقتدار میں انان سنبھالا تھا، اور اب جو ہے ان سے یہ سارا معاملہ سمیٹا نہیں جا رہا۔ یہ کہنے والے تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ اب آپ یہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے حکومت اس طرح سے چھوڑی تھی کہ وہ سنبھالنا مشکل تھا، لیکن اس سے پہلے تو آپ 6 ماہ میں ڈوبی معیشت کو کنارے لگانے کا وعدہ کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ مامے بن جائیں اور حکومت سنبھال کر اس کو درست کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے عوام پر بوجھ در بوجھ ڈالتے چلے جائیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب بہت ہی واضح ہے جو اب پاکستان کے بچے کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ آپ نے ایسا صرف اور صرف اپنے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ ناظرین، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو مسلم لیگ نون میں شہباز شریف مخالف ظاہر کیا جا رہا ہے اور کچھ کو نواز شریف کا حامی ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اندر سے دونوں بھائیوں کی سٹی ملی ہوئی ہے، اور ایسی ملی ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مشورے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے گروپ بندیاں کی جا رہی ہیں، بیانات دلوائے جا رہے ہیں شہباز شریف کے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انتخابات جب ہوں تو عوام کو بتایا جا سکے کہ شہباز شریف نے بیڑا غرق کیا، اب نواز شریف اس کو سنبھالنے آئے گا۔ پہلے فلاں نے بیڑا غرق کیا، شہباز شریف سنبھالنے آیا، اور اب جو ہے وہ نواز شریف سنبھالنے آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اور عوام کو اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ دوسری بڑی اہم خبر جس کا میں نے ذکر کیا تھا، چیئرمین نیب آفتاب سلطان، جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک نہایت ایماندار اور فرض شناس اور بولڈ قسم کے پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے جب نیب کی چیئرمینی سے استعفیٰ دیا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف مقدمات قائم کریں۔ بھئی عمران خان کے خلاف کیا مقدمہ کریں؟ آپ نے توشہ خانہ بنا لیا، آپ نے ان کی بیٹی کا مقدمہ تیار کر لیا، آپ نے ان کو نااہل کرنے کی تیاریاں کی، لیکن کر نہ پائے، جرت نہ کر سکے، ہمت نہ کر سکے، اور اب جب کچھ نہیں ہو سکا تو چیئرمین نیب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن آفتاب سلطان ایسے کردار کے شخص ہیں کہ ان کی ویڈیو آڈیو نہ تیار ہو سکی، نہ ان کو مل سکی، اور جب یہ ویڈیو اور آڈیو ان کو نہ مل سکی تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے عمران خان کے خلاف مقدمات بنائیں ورنہ پھر آپ گھر چلے جائیں۔ انہوں نے اس میں ہی بہتری سمجھی کہ اپنے کردار
اور اپنے ماضی کے کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، لیکن انہوں نے استعفیٰ دیتے وقت یہ بتا دیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور ذرائع کے مطابق دباؤ ڈالنے والے سونین نہیں تھے، دباؤ ڈالنے والے سونین کے ساتھ ساتھ نیوٹرل تھے، اور وہ اب نیوٹرل یہ گیم کیوں کھیلتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عمران خان نے اس دوران میں ایک بڑا کام جو اہم کیا وہ یہ ہے کہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے امریکیوں سے بھی صلح کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنا موقف بتاتے ہوئے اور اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے صلح کرنے کا قدم اٹھایا ہے، جس میں وہ خاصے کامیاب نظر آتے ہیں۔ مجھے اس سارے نتائج کے بارے میں ایک تجزیہ پیش کرتے ہوئے بالکل آر نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے کے بعد عمران خان کو ہی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ آئین کے عین مطابق 90 روز کے اندر اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ہیں ان کے انتخابات کرانے چاہیے، 91 روز 91 ڈیز بھی نہیں ہو سکتے، اتنی تاخیر بھی نہیں برداشت کی جا سکتی، وہ آئین کی خلاف ورزی تصور ہوگی اگر ایک دن کی بھی تاخیر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سماعت شروع کر دی ہے اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں بڑا حکم جاری کرے گی اور آخر کار اس امپورٹڈ حکومت کو 90 دن میں انتخابات کرانے ہی پڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے جس سے یہ سب ڈرے ہوئے اور خوف زدہ ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس کو اسمبلی سے پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص 2 حلقوں سے زیادہ انتخابات نہیں لڑ سکے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب عمران خان نے گزشتہ انتخابات میں ضمنی انتخابات میں 9 نشستوں سے انتخاب جیتا تھا تو بھاری اکثریت سے 8 نشستیں جیت گئے تھے، بلکہ انہوں نے دوسری بھی نشست 9ویں بھی جیت جانی تھی، لیکن ان کو ایک سازش کے ذریعے اس نشست سے باہر رکھا گیا۔ تو اب یہ پھر بکھرائے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان تمام نشستوں پر انتخابات لڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو روکنا انتہائی مشکل ہوگا۔ ناظرین، عمران خان ان کے اعصاب پر ایک بہت بڑا بوجھ بن کر سوار ہو چکے ہیں جس کو اتارنا اب ان کے لیے مشکل نظر آتا ہے، اور اسی سلسلے میں سارا خاندان، پہلے ہم کہا کرتے تھے سارا ٹبر چور ہے، اب ہم کہتے ہیں سارا ٹبر پاگل ہے اور ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے، اور یہ سارا ٹبر جو ہے اب ایسی ایسی بونگیاں مارتا ہے، کبھی مریم صفدروان فرائی پین سے کپڑے استری کرنے کی بونگی مارتی ہیں اور کبھی شہباز شریف مہنگائی بڑھ جانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہوئے میاں بیمار شریف انتخابات کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی پاکستان جانے سے انکاری ہیں۔ وہ ایک چھوٹے بچے شایان علی کے سامنے اپنے گھر سے باہر نہیں آتے، تو عوام کا جو پاکستان کی ناراض عوام ہے اس کا سامنا کیسے کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جائیں گے نہیں جائیں گے، اس سلسلے میں آپ کو اپنے کل کے پروگرام میں ایک بڑی خبر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سید تسلیم حیدر کیس کے سلسلے میں۔ میاں بیمار شریف کو پولیس نے ایک بار پھر طلب کر لیا ہے، اور اگلے جمعے کے روز جو ہے وہ پولیس نے میاں بیمار شریف سے تفتیش کا آغاز کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ میاں بیمار شریف تمام تر اپنے ثبوتوں اور اپنے تمام تر دفاعی جو ہے وہ پیپر کاغذات کے ساتھ پولیس کے سامنے حاضر ہوں اور جا کر اپنی صفائی پیش کریں۔ یہ بھی ایک اہم خبر ہے جو میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں بتائی ہے، اور آنے والا جمعۃ المبارک جو ہے رمضان سے پہلے پہلے ان کو جو ہے لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور پیش ہو کر اپنے بارے میں یہ بتانا پڑے گا کہ آیا سید تسلیم حیدر شاہ کے الزامات درست ہیں یا ان میں کوئی کسی قسم کی غلط بات ہے، اور اس کے بارے میں ان کو اپنی صفائی پیش کرنا ہوگی۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اب ملاقات رہے گی، اور اب جو ہے وہ آپ کو میرا ولاگ دیکھنے کو ملے گا، لیکن گزارش یہی ہے کہ ولاگ کو شیئر کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں اور سبسکرائب کریں۔ ہم جو ہے اگلے 1-2 روز میں آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائیں گے کہ ہم اس وقت 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے 2 یا 3 روز میں آپ کے مکمل تعاون کے ساتھ 1 لاکھ سبسکرائبر کا ہدف پورا کر لیا جائے گا۔ جس طرح ہم ہدف پورا کریں گے
اسی طرح عمران خان پاکستان کو خوشحال بنانے کا ہدف انشاءاللہ پورا کریں گے اور پاکستان ایک خوشحال ملک ثابت ہوگا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.